बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या रहमतुल आलमीन, या खातमुन नबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ढेरों मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। इस प्रोग्राम बनाने का ख़ास एक मकसद है कि हमारे इस माशरे के अंदर लोगों को बे औलाद जो हज़रात हैं उनको सही मालूमात मेरे लम्हे के मुताबिक शायद नहीं दी जा रही। चूँकि मुझे भी 33 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है बे औलाद ख़वातीन और हज़रात का इलाज करते हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन कमी बेशी के साथ 1,70,000 मरीज़ों का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर चुका हूँ। तो हमारा इस प्रोग्राम बनाने का मकसद किसी को बुरा या गलत साबित करना नहीं है, लेकिन अपनी बात दलील के साथ करने का मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आदी हूँ। और वो ख़वातीन और हज़रात जो मुझसे इससे पहले इलाज करवा चुके हैं यकीनन मेरी इस आदत से वाक़िफ़ है। मेरे इस प्रोग्राम के 5 हिस्से हैं। इसमें प्रोग्राम नंबर 1 में इंशाल्लाह मैं स्पर्म से रिलेटेड जो औलाद पैदा करने के अंदर एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा होता है, स्पेशली जिसे हम मेल स्पर्म कह लें या हम लोग जरासीम भी इसे कहते हैं। तो इस प्रोग्राम नंबर 1 के अंदर इंशाल्लाह हम स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं इंशाल्लाह उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उनके पैदा होने के पीछे जो अब तक मेडिकल के अंदर मौजूद वजूहात हैं इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप इसका है कि अमराज की तशख़ीस करने का सही तरीक़ाकार क्या है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके इलाज की तरफ आएंगे। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं स्पर्म के हवाले से जो वजूहात हैं, जिन वजूहात की वजह से स्पर्म के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, तो सबसे पहले हमने मुंतखब किया है वेरिकोसील को। ये आप पढ़ सकते हैं वेरिकोसील, ये क्या चीज़ है। वेरिकोसील बेसिकली लफ्ज़ निकला है वेरिकोज से, और वेरिकोज का मतलब होता है वेंस का फूल जाना। तो ये नज़र आ रही होंगी आपको वेंस फूली हुई, यहाँ पर भी नज़र आ रही होंगी। मैं दूसरी पिक्चर्स के अंदर नॉर्मल और अब नॉर्मल भी आपको दिखाता हूँ। ये मैं दूसरी पिक्चर्स लेकर आया हूँ आपके सामने। ये वो वेंस हैं, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये पीनस है, ये वेरिकोसील ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, ये वेंस हैं और ये नॉर्मल वेंस है। अगर मेरा कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखा सके, ये आपको नज़र आ रहा हो, तो ये वो वेंस हैं जो फूली हुई हैं। ये वो मर्ज़ है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रा फिर गौर से समझ लें अच्छे तरीके से कि ये नॉर्मल वेंस हैं, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करती हैं, और ये वेंस फूल गई हैं जी। तो इस मर्ज़ को हम कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से अमूमन स्पर्म ख़त्म भी हो जाते हैं, जिसको हम एज़ोस्पर्मिया कह लें, या स्पर्म कम भी हो जाते हैं, मुर्दा भी हो सकते हैं। तमाम इसमें प्रॉब्लम स्पर्म के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं तमाम हो सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग टाइम अगर हो जाए तो फिर ये एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आए मैं इसकी आपको तफसील बताता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सबसे पहले स्पर्म से रिलेटेड किन वजूहात की वजह से स्पर्म में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें सबसे पहले मैंने वेरिकोसील को रखा है अपनी फहरिस्त में। वेरिकोसील बेसिकली एक लफ्ज़ है वेरिकोज। इसका मतलब ये होता है कि वेंस का फूल जाना, और चूँकि टेस्टिस के अंदर जो वेंस ब्लड सप्लाई करती हैं
یہ وین پھول جاتی ہیں۔ اب سمجھنا صرف ہمیں یہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں، میں اب جس سیگمنٹ کی طرف اب آیا ہوں یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا یہ چیزیں سیمن انالیسس کے اندر ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں؟ نو، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی آپ کو ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ سے ہی فائنڈ آؤٹ ہوگا کہ آپ کو پرابلم یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ویریکوسیل کو سمجھیے کیا چیز ہے۔ ویریکوسیل جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ ٹیسٹیز کو جو وینز بلڈ سپلائی کرتی ہیں، یہ وین پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بلڈ کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ کا فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹیز کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیسٹیز ہمارے جسم سے باہر ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر اور ہمارے ٹیسٹیز کے ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ چونکہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ایک اللہ کی ذات پاک نے ان کے لیے ایک ماحول بنایا ہے۔ جب وہ جاندار اس ماحول کے مطابق، اس جاندار کے ماحول کے مطابق اسے وہ ماحول، ویدر نہیں ملے گا تو اس کا زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ بہت مختصر سی اگزامپلس میں دے سکتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ فش، مچھلی ہے، یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہم انسان لوگ پانی میں چلے جائیں وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اللہ سونے کی ذات پاک نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں دنیا کے اندر، ان کے رہنے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا ہے جس کے اندر ویدر یا ٹیمپریچر بہت ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سپرم جو ہیں یا جراثیم جو ہیں یہ ایک جاندار ہیں، یہ بے جان نہیں ہے۔ چونکہ ہم کسی بھی بے جان سے جاندار چیز پیدا نہیں کر سکتے، کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے نظام سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت ٹیسٹیز کی یہ وینز پھول جائیں گی، جس کو میڈیکل میں ہم ویریکوسیل کہتے ہیں، یہ سم ٹائم لیفٹ سائڈ پر بھی ہوتی ہے، سم ٹائم رائٹ سائڈ پر بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائم بائیلیٹرل یعنی کہ دونوں سائڈوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ ویریکوسیل کا پرابلم ہوتا ہے، یہاں پر خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ خون کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ٹیسٹیز کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے سپرم کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ سپرم کم پیدا ہوں گے یا الائیو پیدا نہیں ہوں گے، کم پیدا ہوں گے یا مردہ پیدا ہوں گے، یا ان کی جسمانی شکل و صورت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا وہ کمزور حرکت والے ہو سکتے ہیں فردر۔ اور سم ٹائم دو طرح کے پیشنٹس ہمیں دیکھنے میں ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی پیشنٹس کو ویریکوسیل ہوا، اس کے پیشنٹ فوری طور پر وہ پیشنٹ ایزوسپرمیا میں چلا گیا یا زیرو سپرم کاؤنٹ میں چلا گیا۔ اور بعض پیشنٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ابھی وہ ایزوسپرمیا میں کنورٹ نہیں ہوئے یا زیرو سپرم میں نہیں گئے، سپرم ان کے یہاں پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن کمی کے ساتھ، یا وہ مردہ ہے۔ تو یہاں تک میرا حال بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ مرض بھی ہم صرف اور صرف ٹیسٹیز کے الٹرا ساؤنڈ سے ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ کسی حد تک فزیکلی چیک اپ سے بھی ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ ہمیں ڈیٹیل میں اس کی تفصیل بتا سکتا ہے۔ پھر اس کے گریڈ آ جاتے ہیں 1 2 3۔ وہ ظاہر ہے اگر ابھی ارلی ہے تو فرسٹ گریڈ ہے، سیکنڈ 2، اس طریقے سے۔ اب آ جائیں ہم علاج کی طرف۔ یہ حصہ بھی ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ جس وقت آپ ایلوپیتھی سے کنسلٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات آپ کو آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے سمجھنا کہ اگر ہم اس کا آپریشن کرواتے ہیں تو آپریشن کروانے سے کبھی بھی سپرم نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویریکوسیل نے اس سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے۔ تو آپریشن کروانے کے بعد آپ کو ہر صورت میں اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی۔
ٹھیک ہے. اور جہاں تک اس آپریشن کے جو رسکی فیکٹر ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو شکر الحمدللہ پچھلے 33 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. ہم ویریکوسیل کے پیشنٹس کا علاج بغیر آپریشن کے کرتے ہیں، اور اس میں دو بیسیکلی چیزیں ہیں کہ مثلاً کہ میڈیکیشن سے شکر الحمدللہ یہ وینز اپنی جگہ پر واپس آنے شروع ہو جاتی ہیں. اس کو اس انداز سے میں سمجھا سکتا ہوں، اس وقت میرے پر ریبن نہیں تو میں سمجھاتا آپ کو کہ ایک ریبن لیں، اگر ہم اس کو کھینچتے ہیں وہ کھینچتی چلی جائے گی، لیکن جیسے ہی ہم اس کو چھوڑیں گے وہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے گی. یہ جو وینز ہیں ان وینز کے اندر لچک ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھیل جاتی ہیں. جب ہم اس کو میڈیکیشن دیں گے اپلائی کرنے کے لیے، ایکسٹرنل کے لیے بھی اور انٹرنل کھانے کے لیے بھی، تو یہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گی. بلڈ کا فلو وہاں پہ نارمل ہو جائے گا، کوئی ان میڈیکیشن کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اور ایک ہی وقت میں ہم 2 علاج کر سکتے ہیں. ایک علاج یہ کہ ہم ویریکوسیل کو ختم کر کے وینز کو اپنی نارمل جگہ پر واپس لے کر آئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ٹیسٹیز کو اس نے سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے اس سسٹم کو بھی ہم بیلنس کریں تاکہ سپرم کی پروڈکشن ہو سکے. اور شکر الحمدللہ اللہ سونے کی ذات نے ہمیں اس میں بہت کامیابی عطا فرمائی ہے. آپ بھی اگر خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو ہم سے پہلی فرصت میں رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ کسی آپریشن کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچا دی ہیں. اگر کوئی تشنگی باقی ہو، کچھ چیز آپ مزید سمجھنا چاہیں تو میرے ای میلز، میرے ٹیلی فون نمبر حاضر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی محترم ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. یقیناً میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لا سکوں اور آپ تک اپنے علم اور تجربے اور ایکسپیرینس کو سامنے رکھ سکوں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے. میرا یہ پروگرام بنانے کا قطعی یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی رابطہ کریں. میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں صحیح معلومات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکے. تو اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 2-3 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب آپ کریں اور ان لوگوں تک ضرور پروگرام یہ پہنچائیں جو کسی بھی وجہ سے اولاد سے محروم ہیں. اور اسی پروگرامز کے اندر ویسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا وسیع یہ ایک مضمون ہے. زندگی گزر جائے ہم اس کو کلوز نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ چیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، کچھ چیزوں کو میں نے مختصر ڈسکشن کی ہے. وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو میرے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اگر کوئی تشنگی آپ کے ذہن میں ہو. تو وہ لوگ جو ایپاگونیڈزم کے حوالے سے ہیں، یہ بھی میں ذات کرتا چلوں کہ ایپاگونیڈزم مردوں میں بھی ہوتا ہے اور ایپاگونیڈزم عورتوں میں بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جس وقت میں فیمیل کی طرف آؤں گا اس میں تفصیل سے بات کروں گا، تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک مرض رہ گیا تھا جس کو میں نے ابھی تک ڈسکشن نہیں کی، وہ ہے کلینفلٹر. یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ بیسیکلی کروموسوم سے ریلیٹڈ ہے کہ نارملی ایک مرد کے اندر ایکس اور وائی کپلز یہ جوڑا پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ جینیٹک ڈیزیز ایسا ہیں جس کے اندر سم ٹائم سنگل ایکس اور 2 وائی پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر ڈبل ایکس اور وائی پروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں رونگ ہیں، اور یہ بھی ایک کافی تفصیل طلب یہ سب چیزیں ہیں. تو اس مختصر ٹائم کے اس کے اندر اس کو میں ڈسکشن نہیں کر سکوں گا. تو ایسے وہ تمام پیشنٹ جو کلینفلٹر کے حوالے سے پرابلم میں ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کریں. اس کی تمام چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ وہ ود میڈیکیشن ٹریٹیبل نہیں ہیں، لیکن اس کی کچھ چیزیں میڈیکیشن سے ٹریٹیبل ہیں.
تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا پروگرام پسند بھی آیا ہوگا. صحیح وقت پر صحیح تشخیص آپ کا بہترین اور قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. آپ کا بہترین قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے. تو کوشش کریں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے، آپ جہاں بھی ہیں، اب تو زمانے تبدیل ہو گئے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، ہاں سوائے اپنا اسرائیل کے رہنے والوں لوگوں تک ہم پارسل نہیں پہنچا سکتے، نہ پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو ہماری تمام جو سروسز ہیں وہ دنیا کی بہترین انٹرنیشنل کوریئر سروسز کے ذریعے DHL ہے، TNT ہے، FedEx ہے، تو ان کوریئر سروس کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز کے اوپر، اسکائپ پر، اور بذریعہ ای میل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پوری رہنمائی آپ کو کریں گے. وہاں سے پیمنٹ بھیجنے کا بھی آسان طریقہ ہے. تو نمبر 2، انشاءاللہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہمارا یہ ادارہ شکر الحمدللہ یورپ کے اندر رجسٹرڈ ہے، عرب امارات کے اندر رجسٹرڈ ہے. تو انشاءاللہ آپ عرب امارات کے اندر ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یا امارات کے اندر آپ موجود ہیں، یا یورپ کے اندر موجود ہیں، امریکہ، کینیڈا، یعنی کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں، تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر DHL کے ذریعے آپ کو میڈیسن پہنچا سکتے ہیں، اور پہنچتی ہیں. بہت سارے پیشنٹ ہمارے یہاں پر موجود ہیں. تو بس گزارش یہی ہے کہ اگر 2 چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، کہ اگر 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، تو کوشش کریں آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ایزوسپرمیا ہے یا اسپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو ایشوز ہیں، تو فوراً آپ الٹرا ساؤنڈ کی طرف آپ جائیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ سکے. تو بس مختصراً ہے کہ کوشش کی ہے انشاءاللہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس کو آپ تک صحیح پہنچانے کی. تو انشاءاللہ العزیز میں باقی جو ایشوز ہیں فیمیل کی حوالے سے وہ انشاءاللہ اپنے پروگرام 2 کے اندر انشاءاللہ میں ڈسکشن کروں گا، اور اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان پیشنٹس کے مسائل کو میں انشاءاللہ زیر بحث لاؤں گا کہ جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں ان ایکسپلین انفرٹیلٹی، کہ ڈاکٹرز کی رائے میں موجود یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو کپلز ہیں ان کی تمام روٹس بہت نارمل ہیں، اور یہ گھر بیٹھے اور عموماً 8-10 سال انہیں بیٹھے ہوتے اور اولاد نہیں ہوتی. اور اسی ضمن میں وہ پیشنٹس جن کے ہاں 1 اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد دوبارہ بیبی نہیں ہوتا، تو یہ 3 طرح کے جو کیسز ہیں عموماً ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے تیسرے پروگرام کے اندر ان چیزوں کو زیر بحث لاؤں گا. اپنے چوتھے پروگرامز کے اندر میں سیکس سے ریلیٹڈ، میل سیکس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. فیمیل سیکس میں بھی ایشوز آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا. اور اپنے 5ویں پروگرام کے اندر انشاءاللہ جس میں اولاد نرینہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں. تو اسی کے ساتھ حکیم دلشاد حسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اور ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.